बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन कराम, सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम, टॉप स्टोरी की पूरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से आप तमाम अहबाब को बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और यकीनी तौर पर ये हम सब के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए इंतहाई खुशी का मौका होता है जब हम जश्न मौलूद काबा, और मेरा ख़्याल है कि ये हम सब के लिए, हम सब की खुशबख्ती है कि हम ऐसे किसी इवेंट को, ऐसे किसी जश्न को इतने शायान शान मनाते हैं कि दुनिया रश्क करती है। और ख़ास तौर पे बरसग़ीर पाक व हिंद में इन अतवार को, इन दिनों को 12 रबीउल अव्वल बैसत ताजदार मदीना को हम जिस अंदाज में मनाते हैं, और ये हम पर हक़ है, ये हम पर फ़र्ज़ है यकीनी तौर पर कि हम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने मेरे महबूब की आमद पर खुशियाँ मनाया करो। तो ये कैसे हो सकता है कि ये अल्लाह का फरमान हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और मैं और आप खामोश रहें? ऐसा हो नहीं सकता। एक आज़ाद अंदाज़े के मुताबिक या एक आज़ाद राय के मुताबिक इस बार थोड़ा सा हुकूमती सरकारी सतह पर थोड़ा सा मुझे कम नज़र आया। खैर आप लोगों को भी कम नज़र आया होगा। कोई ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, कोई ऐसी आला सतह के इजलास जिसमें प्राइम मिनिस्टर या दीगर वज़राए आज़म या सदर ममलिकत या ऐसे जो इवेंट जिसे सरकारी तौर पर मनाना कहते हैं, वो उनकी थोड़ी सी कमी नज़र आई है पिछले कुछ सालों के मुकाबले में। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम ने इस पर पूरी तरह जोशो खरोश का मुजाहरा भी किया और जगह जगह जिस अंदाज में चिरागा मुख्तलिफ़ इलाक़ों में किया गया, इसकी नवीद नहीं मिलती। और आप और हम मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर ये सब देखते रहे कि आवाम का जोशो खरोश कितना रहा इस तमाम इवेंट में और किस अंदाज से इसे लेके चलते रहे। और बड़ा दिल बाग बाग हो जाता है कि जब आवाम इस ख़ास मौके पर यकजा होते हैं, अपने फ़िक़ही, अपने मसलक के तफर्रुक़ को छोड़कर हम एक साथ एक नबी की उम्मत साबित होते हुए, एक कुरान, एक अल्लाह के मानने वालों को एक जगह जमा होकर कोई काम, किसी भी इवेंट को सेलिब्रेट करना, ये हम सब के लिए खुशी की बात होती है। शायद इसी किस्म के इवेंट ही हम में इत्तेहाद और यगानियत और यकजहती का बाइस बनेंगे। ये इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं कि ऐसे इवेंट होंगे जहाँ पर जब बात हो रही होगी सिर्फ़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह की और उसकी किताब की, तो यही वो इवेंट होंगे जहाँ मैं और आप और हम सब तमाम अपने मसाइल को बालाता रखते हुए, अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इन दिनों को मनाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी टीम की तारीफ से एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। लेकिन इस अहम तरीन दिन में भी दुश्मन बाज नहीं आया। नाज़रीन, मैंने और आपने देखा इस अहम दिन में जहाँ आलम इस्लाम में खुशियाँ मनाई जा रही थी, ख़ुद पाकिस्तान में एक जश्न का आलम था और मैं और आप देख रहे थे कि किस अंदाज से हमारी पूरी कौम इस जश्न को शायान शान अंदाज से मना रही थी। उसी दिन 3 ऐसे इवेंट हो गए कि जिस पर आँख अश्कबार रही, हर आँख अश्कबार रही। और नबी के मतवाले आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न मनाते हुए ही लुक़मा अजल जाम शहादत नोश कर पाए। ये किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी अंदोहनाक ख़बरें होती हैं। और दुश्मन इसी दिन हमारे जश्न, हमारे खुशी के मौक़ों को ही अपना टारगेट क्यों बनाता है, आज इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और छोटी सी तंबीह मैं ज़रूर करना चाहूँगा, जो मैंने पिछले 12 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम के दौरान की थी। आज एक बार फिर कहूँगा कि एक ख़बर, कम से कम एक ख़बर तो मुझे मिली है और वो बड़ी बावसूख ज़राए से मिली है कि एक बच्ची इसी हमारे शहर कराची के एक जुलूस और जश्न के दौरान एक बच्ची ट्रक के टायरों तले आई और शहीद हो गई।
میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شیرنی کے طور پر، نیاز کے طور پر، یا دیگر بہت ساری بچوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سی چیزیں بانٹی جاتی ہیں. ایون بانٹی کیا جاتی ہیں، پچھلی دفعہ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ پھینکی جاتی ہیں. شاید یہ اس چیز کی بھی قدر و قیمت اور قدر و منزلت کو گرانے کے برابر ہوتا ہے کہ آپ اس انداز سے پھینکتے رہیں. وہ پیروں میں بھی آتی ہے، ٹائروں میں بھی آ جاتی ہے گاڑیوں کے. تو عزت باعزت طریقے سے کسی کو کوئی تحفہ یا کسی کو کوئی بھی کھانے پینے کی چیز دینا، یہ اس چیز کی بھی تکریم و اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے ہم اس اہم ترین دن کے موقع پر بھی جو ہے صرف اور صرف رش سے بچنے کے لیے، یا کوئی آپ پر کوئی دھاوا نہ بول دے، اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو پھینکتے ہیں. اور اس پھینکنے اور سمیٹنے کے دوران جو ہے ایک 9 سالہ بچی کی خبر آئی کہ وہ ٹرک کے حادثے کا شکار ہوئی اور جام شہادت نوش کیا. یہ ہیں وہ باتیں جنہیں مجھے اور آپ کو سمجھانا ہوگا، مجھے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ اس طرح سے منانے کا حکم نہیں ہے. ہمیں بالکل اپنے جشن کو شایان شان انداز میں منانا چاہیے، لیکن یہاں پر نظم و ضبط اور اصولوں کا پاسدار ہونا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، ان کی پورا اسوہ حسنہ ہمارے لیے مثال ہے. اور شاید تاریخ کے دنوں میں دنیا کے 100 بہترین، اب تک کی صدی کے نہیں، لائف ٹائم 100 بہترین لوگوں پر سر فہرست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا ہے. اور اس کو غیر مسلم اور غیر مسلمان بھی جو ہے اس کو مانتے ہیں. تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، کچھ تو ایسا ہوگا نا. مطلب کہ میں اور ہمارے آپ تو محبوب ہیں، ہماری جان، ہمارے آباء و اجداد قربان. لیکن جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے بھی ایک رول ماڈل ہے. اور اسی لیے انہیں پرسنالٹی آف دا لائف ٹائم کے ممبر پر رکھا گیا ہے. تو ان کی ان تمام جو اوصاف حمیدہ ہیں، ان کو اپنی کردار سازی کے لیے کیوں ہم استعمال نہیں کرتے؟ کیوں ہم ایسے مواقع پر ایسا جشن مناتے ہوئے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں؟ اور کیوں ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جس کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں ہم جشن فرط محبت میں، فرط مسرت میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کی جان کا، کسی کی عزت و آبرو کا بھی خیال نہیں ہوتا؟ اور یہ عام دیکھا جاتا ہے. اور سم ٹائم کچھ گوشوں سے اس کی آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں. آج میں ایک بار پھر دست بستہ آپ تمام احباب سے، وہ تمام لوگ جو اس جشن کو اب شایان نشان مناتے ہیں اور منانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اس طرف راغب بھی کرتے ہیں، ان سے میرا دست بستہ گزارش ہوگی کہ خدا کے لیے اس کو چینلائز کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر کس انداز سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس کی بات کریں. ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والے یہ حادثات مسلسل بڑھتے چلے جائیں. تو یہ تو بات کر رہا تھا میں شہر کراچی میں ہونے والے اس اندوہناک حادثے کی، جس میں ایک بچی جاں بحق ہوئی. اللہ پاک اس بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ یقینی طور پر 9 سالہ بچی کسی کے گھر سے چلی جائے تو یہ ایک ماں باپ اور بچے رکھنے والے اور اولاد رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بخوبی اس کرب اور درد سے واقف ہوں گے. آج کا ایک اور ٹاپک جس پہ میں آغاز میں بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ انتہائی اور اس کی کچھ فوٹیجز بھی سامنے آ گئی ہیں. اور یقینی طور پر جس محبت کے ساتھ میں پہلے مستونگ کی بات کروں گا، مستونگ میں جس انداز سے لوگ نکلے ہیں، گاڑیاں اور پیدل چلنے والے لوگ جھنڈے ہاتھوں میں اٹھائے، اور اس اہم ترین جہاں رش ایریا، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو جلوس تھوڑا سا بٹا ہوا تھا، لیکن جو مین رش ایریا تھا وہیں پہ دھماکہ ہوا. وہاں پہ پہلے شاید رش جمع کیا گیا اور اس کے بعد جس وقت یہ دھماکے کی آواز میں اس سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، یقین کریں کلیجہ باہر آ گیا. اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ 12 ربیع الاول کو جہاں پوری قوم، پورا عالم اسلام جشن منا رہا ہو، اسی دن کو کیوں چنتا ہے دشمن ہمارے زخموں پر، ہماری مسرتوں کو اور ہماری خوشیوں کو غموں میں اور رنج میں بدلنے کا تہیہ کیا ہوا ہے.
اور اس میں میں اور آپ بھی برابر کے شریک ہیں. کیوں ہم ایسے مواقع پر آواز نہیں اٹھاتے؟ کہاں ہیں ہمارے وہ تمام ادارے جن کا کام تھا ان تمام چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا؟ مجھے پتہ ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی ایک خودکش حملہ آور یا بام بلاسٹر کو اس قسم کے ہجوم میں تلاش کرنا، لیکن اگر ہمارا فوکس جو ہے وہ ہمارے اپنے کام کی طرف ہوگا تو یقینی طور پر اس قسم کے مسائل کم ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا کہ ختم ہو جائیں گے، لیکن کم ضرور ہو سکتے ہیں. لیکن شاید ہمارا فوکس اور ہماری لائن آف ڈائریکشن جو ہے وہ اب ایک جو ہمارا کام تھا ان سے تھوڑی سی ہٹ کر کسی اور طرف چلی گئی ہے، اور جس کے باعث ہو یہ رہا ہے کہ دشمن نے بھی سر اٹھایا ہے، اور ہمارے دہشت گرد تنظیمیں اور ہماری دشمن ممالک جو ہیں وہ بھی سربستہ ہو کر، سیر ہو کر، صحت مند ہو کر دوبارہ سے ہمارے درمیان آنا شروع ہوئی ہیں. اور یہ شاید عرصوں کے بعد دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے. گزشتہ چند سالوں میں ہم نے نہیں سنا ایسا خودکش حملہ یا اس قسم کا کوئی بام بلاسٹ یا بہت اکا دکا، لیکن ایک دن میں 3 واقعات ہوئے. پہلا واقعہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، مستونگ میں کم و بیش 50 سے زائد کی اطلاع تو ہے اب تک کہ اس میں جام شہادت نوش کر چکے عاشق رسول، اور کئی انتہائی حد تک زخمی ہیں، اور اللہ پاک انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں. لیکن شاید ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ خبریں اور بڑھیں گی. اللہ پاک کا سب کو حفظ و امان میں رکھیں، اور ان تمام کی فیملیز کو صبر جمیل عطا فرمائے جو آج اس واقعے میں، مستونگ کے واقعے میں جام شہادت نوش کر گئے. ایک اور واقعہ مسجد میں ہوتا ہے، ہنگو کی مسجد میں 12 ربیع الاول کا مبارک دن، اور نماز کے جمعہ کے دوران ایک دھماکہ ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی کم و بیش کوئی 5-7 لوگ، 4 کی تو خبر کل تک تھی، اور میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اس میں کوئی مزید اضافہ ہو، لیکن شدید زخمی لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مسجد میں نماز جمعہ کے دوران اس قسم کی جو بلاسٹ جو ہیں، یہ تو ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. کیا فائدہ ہوگا ان تمام لوگوں کو، ان تمام قوتوں کو؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں 2-3 چیزیں آپ کی طرف. کیا ہماری خوشی میں بھنگ، جسے کہتے ہیں کہ رنگ میں بھنگ ڈالنا، ہماری خوشیوں میں ایک جو ہے سوز اور افسوس کا ذائقہ پیش کرنا، ہمیں خوشیوں سے دور رکھنا، نمبر 1. نمبر 2، کیا ہمارے ملک کو کمزور کرنا؟ نمبر 3، کیا ہماری فوکسڈ یا ہماری قوم کی نظروں کے سامنے جو خاص مسائل ہیں ان سے نگاہیں ہٹانا، تاکہ ہم اس طرف اور اسی افسوس کی طرف، جسے میں نے آج کا پروگرام اسی پہ کر دیا، تو ایسے ہی ہوگا نا. ہمیں اظہار تو کرنا ہے اپنے افسوس کا، تو میڈیا کی اور تمام لوگوں کی نگاہیں ایک کسی خاص رخ سے ہٹانے کے لیے بھی اس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف مائل رہیں اور پیچھے سے اور بہت سارے مسائل کو ہمیں دبانے میں یا چھپانے میں آسانی ہو جائے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کا. تو ہنگو میں واقعہ ہوا، 3-4 لوگوں کی اطلاع کل تک تھی، اور مجھے اللہ کرے کہ اتنی ہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو پائیں، لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک انہیں بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، شہداء کو اور ان تمام زخمیوں کو جلد از جلد صحتیاب کر کے اپنے فیملی کے ساتھ، اور ان تمام فیملیز کو جن کے پیارے بچھڑ گئے اس اہم ترین دن میں نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے، اللہ پاک انہیں صبر دے. اور میرا ایمان ہے کہ جو ہے یہ سب جو ہے لوگ ہیں وہ شہداء ہوں گے، اور شہیدوں میں ان کا نام سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا. آخری اور چھوٹی سی بات، یقینی طور پر ہماری بارڈر پہ بھی دشمن نے دھاوا بولا ہے، اور ہمارے چند سولجرز، ہمارے سپاہی جو ہیں وہ پاک فوج کے وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ 3-4 انسیڈنٹ، اور اس پہ بھی ہم سب کو اتنا ہی دکھ ہے جتنا کہ ہماری عوام کے اس 2 واقعات پر جس کا میں نے ذکر کیا. پاک فوج ہماری حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، ہمیں چین اور سکون پہنچانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے سرحدوں پر، اور ان پر اس قسم کے حملوں کا ہونا بارڈر کی اس طرف سے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ہمارے ان تمام اداروں کے لیے بھی کہ دشمن کا سر کچلنے کے لیے اب ہم سب کو اپنی افواج کو اور افواج کو عوام کے ساتھ مل کر کچھ ایسے لائے عمل تیار کرنے ہوں گے، کچھ ایسی محبتیں اور کچھ ایسے عقیدتیں پیدا کرنی ہوں گی کہ کچھ ایسے کارہائے نمایاں
اب آگے آنے والے دنوں میں انجام دینے ہوں گے کہ ہم سب ایک یکجٹ اور یکجان ہو کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں. ناظرین بریک کے لیے کہا جا رہا ہے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور تیزی سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور پروگرام کے پہلے حصے میں انتہائی خوشی کے موقع پر رنج بھری خبروں کے بعد آج پروگرام کے اس حصے میں ہم کوشش کریں گے ملک میں موجودہ صورتحال اور ملک کے اندر پیدا ہونے والی مختلف تبدیلیوں کے بعد اور جو کچھ بھی چھوٹے موٹے ایونٹس ہوئے ہیں, کچھ بڑے بھی ہوئے ہیں, کچھ چھوٹے بھی ہوئے ہیں, اور ان پر تھوڑا سا ملا جلا رجحان, عوامی رجحان, میڈیا کیا کہتا ہے, سوشل میڈیا میں اس کی کیا خبریں ہیں, اور جو بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. تھوڑی سی کوشش کریں گے کہ جو اس پورے ہفتے میں 2-3 ایونٹس ہوئے ہیں اس پر تھوڑی سی نظر دوڑائی جائے. تو سب سے پہلے تو عمران ریاض خان رہا ہو کر اور بازیاب ہو کر ہونے کا لفظ پراپرلی استعمال ہوگا, کیونکہ یہ کس کی تحویل میں تھے یہ نہیں پتہ, اور سیالکوٹ پولیس نے انہیں برآمد کیا ہے. بہرحال خدا کا شکر ہمیں سے بھی اس انداز سے ادا کرنا ہے کہ وہ اپنی فیملی میں بحفاظت پہنچ گئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ تھوڑے سے کمزور ہیں, تھوڑے سے بولنے میں تکلیف ہے, یقینی طور پر ان کا ویٹ کوئی 20-22 kg کم ہو گیا ہے اس بازیابی سے پہلے, اور کم و بیش کو 5 ماہ یہ اس مشکل میں رہے ہیں. تو اللہ پاک پہلے تو دعا ہے کہ ہم سب کی خوشی, بلکہ پورا پاکستان ہی نہیں, جہاں بھی پاکستان اور پاکستان کو چاہنے والے لوگ موجود ہیں, ان سب نے اس پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا ہے, اور دعا کی اللہ پاک ان کو اسی انداز سے خوش و خرم رکھیں, وہ اپنی فیملی کے ساتھ اسی انداز میں اپنے زندگی کے دن گزاریں. اور سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد ہماری جانب سے بھی اور ہمارے اس چھوٹے سے منہ کی طرف سے بھی میں ضرور چاہوں گا کہ عمران ریاض صاحب کو بہت بہت مبارک ہو کہ وہ گھر آئیں اور آرام کریں, اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کریں. زندگی پڑی ہے باتیں کرنے کے لیے, لیکن ابھی ان کی سخت ضرورت ہے ان کی فیملی کو, ان کے بزرگ ماں باپ کو ان کی. تو وہ تھوڑا سا چل کریں اپنی فیملی کے ساتھ اور کچھ وقت گزاریں. بہت ہو گیا, اب تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا وقت دینا چاہیے. آپ ہوں گے تو یقینی طور پر آگے زندگی ہونے والے بہت سارے کام بڑی آسانی سے ہو سکیں گے. تو یہ تو ایک اہم ترین خبر اور مبارکباد مجھے دینی تھی. دوسرا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ کیسز در کیسز میں بڑی تیزی نظر آ رہی ہے, اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے ہمارے یوٹیوبرز ہیں یا ہمارے صحافی ہیں, بہت ہی ایکٹیولی اس کو فیور اس کو جو ہے وہ آشکار کر رہے ہیں, اور اس تمام چیزوں کی نیوزز جو ہیں وہ ہر روزانہ 2-2, 3-3 ان کے ویلاگس جو ہے میں اور آپ دیکھتے ہیں. اور کس انداز سے سپریم کورٹ کی یہ ایکٹیویزم بڑا ہے, یہ حیران کن بھی ہے. یقینی طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں وہ اب تک تو بڑی خوشائند ہیں, اور ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ وہ ادارہ ہے, کسی بھی ملک کے لیے اس کے انصاف کے ادارے جو ہیں وہ ستون کے باعث ہوتے ہیں, کسی ستون سے کم نہیں ہوتے. اور اگر یہ ستون کھڑا رہے اپنی جگہ پر, ڈٹا رہے اور مضبوطی کے ساتھ عمارت کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھے, تو اس ملک کو, اس قوم کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. اور میرا خیال ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شاید کمر باندھ لی ہے اور بالکل اسی انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. بڑا حیرت انگیز واقعہ, یعنی کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے علامہ رضوی صاحب پر کچھ جسٹس آج سے 4 سال پہلے جو ایک مقدمہ تھا, اس کی ریویو پٹیشن تھی حکومت کی جانب سے, اس وقت کے الیکشن کمیشن کی جانب سے غالباً, اور اس کے بعد وہ 4 سال تک تو کیس نہ چلا. ہمارے یہی ہوتا ہے, پرابلم یہی ہے کہ کیسز کو اتنا لمبا, اتنا طول دے دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو اس کیس سے متعلق دونوں ہی فریق جو ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ وہ آؤٹ آف کورٹ جا کے سیٹلمنٹ پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ایسا ہی ہوا. اس سے پہلے ہماری لوور کورٹ کا بھی یہی حال ہے, ہماری سپیریئر کورٹس میں بھی اس قسم کے واقعات میں اور آپ سنتے ہو. اس کا اظہار خود ہمارے چیف جسٹس صاحب نے بھی کیا ہے کہ ٹھیک ہے,
بہت لیٹ ہو گیا، لیکن اب وہ اس پٹیشن پر جو ریویو فائل کیا تھا اس پر بات تو ہوگی، لیکن سپریم ای سی پی کے جو اٹارنی جنرل ہیں اور ای سی پی کے جو وکیل ہیں انہوں نے اس پر اس ریویو پٹیشن کو واپس لینے کی بات کی ہے، جس کو کورٹ نے بڑی سرزنش کی ہے۔ جسٹس قائد قاضی عیسیٰ نے کہا کہ یہ کورٹ کا وقت برباد کرنے کی مترادف کہلایا جائے گا اور ہم اس پر جرمانہ کریں گے۔ باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ ہم تو اس پہ جرمانہ کریں گے کہ آپ کورٹ کا وقت ضائع کرنے کے لیے پہلے ایک ہی اپیل یا ریویو پٹیشن ڈالتے ہیں اور پھر خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ واپس کرنا ہے، تو کورٹ کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین کرام کہ کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے۔ کئی لوگ جو ہے صرف اور صرف کسی کو دھمکانے، یہی ہم لوور کورٹس میں بھی دیکھتے ہیں، کسی کو دھمکانے، کسی کو بہکانے، کسی پر اپنا روب اور مسلط کرنے کے لیے ان کے خلاف کوئی اپیل یا ان کے خلاف کوئی کیس دائر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ وہ جس پر یہ بوجھ ڈالنا تھا وہ ڈل گیا اور وہ کام ہو گیا، اب وہ پٹیشن واپس لے لی۔ تو کورٹ کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس پر صرف میں سپیریئر کورٹس کی بات نہیں کروں گا، ہائی کورٹس کی بات نہیں کروں گا، لوور کورٹس جو ہیں ہماری جو سیشن کورٹس جو ہیں اس پر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کیا مذاق ہم انصاف کے تقاضوں، انصاف کے ایوانوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اپنی ذاتی رنجشوں کو کورٹ کی حد تک لا کے اس کے بعد پھر واپس۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ غریب آدمی شاید ہو سکتا ہے کورٹ کے اتنے چکر نہ لگا سکے، تو اس کو صرف روب اور دبدبے کے لیے کورٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر جب سیٹلمنٹ ہو جاتے ہیں تو کورٹ سے واپس لے لیتے ہیں۔ لیکن کیس اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اگر وہ کیس کو لڑنے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس پر دبدبا یا روب ڈالا جا رہا ہے وہ جیت جائے، کیس میں اتنی جان نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ اپنے پاور کی، اپنے پیسے کا اتنا روب اور دبدبا ہوتا ہے کہ وہ ایسے مراحل کی طرف یا ایسے ہتھیاروں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا، اور لوور کورٹس میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت کچھ دیکھنا ہوگا کہ لوور کورٹس میں بھی عوام کو، سائل کو اور حقدار کو انصاف ملنا چاہیے۔ انصاف ہوتا ہوا صرف ملنا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور یہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم ترین موضوع ہوگا کہ جب ہم بات کریں گے اس انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو بڑی خوش آئند باتیں سپریم کورٹ سے سننے کو مل رہی ہیں، اور میرا پورا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کی جس انداز سے بھی کہانیاں آگے بڑھ رہی ہیں، جتنے کیسز آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں لگنے والے ہیں، جس پر بات ہونی ہے، جس پر فیصلے ہونے ہیں، کچھ فیصلے محفوظ ہوئے ہیں، تو کورٹ کی اپنی ایک جو ہے روش ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا ایک مزاج ہے، تو اس مزاج کو ساتھ اور اپنے بالکل اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ نتھی کرتے ہوئے، اس کو ساتھ چلاتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پر بڑی امیدیں قوم کی وابستہ ہو گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہاں پر کس انداز سے یہ تمام کیسز آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور اہم ترین بات اس سے پہلے کہ میں ایک جلسہ ایپ پر میں بات کروں، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ ضرور میں چاہوں، تو جلسہ ایپ پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نواز نے ایک جلسہ ایپ بنائی ہے، اور جلسہ ایپ تو خیر نام نہیں ہے اس کا، نام یہ ہے کہ لوگ جو بھی اس ایپ کو یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ ہم نے ایک ایسی ایپ بنا لی ہے کہ جو لوگ بھی، کیونکہ محترم نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ملک میں تشریف لانے والے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، تو کون آیا کون نہیں گیا، ایون جلسوں میں کون آئے گا کون نہیں جائے گا، وہ ٹریس ہو سکے گا، وہ ٹریک ہو سکے گا، اور وہ نہیں آیا تو پتہ چل جائے گا اگر جس نے بھی یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوگی۔ تو یہ ایک نئی انوینشن ہے کہ جلسوں میں لوگوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا، جسے ہم جیو فینسنگ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے مجرموں کو اور ملزموں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایپ ہے جس کے باعث مسلم لیگ نواز اب چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ ورکرز، زیادہ سے زیادہ ان کے کارکن جو ہیں وہ جلسوں کی طرف آئیں، استقبال کی طرف آئیں، اور دیگر ایسی بہت ساری جتنی بھی ان کی
ایکٹیویٹیز ہیں اس میں شامل ہو جائیں. تو یہ ایک ایپ ہے جس کا میں ذکر کرنا بے انتہا ضروری سمجھتا تھا. کس انداز سے یہ کام کرے گی, اس کا کیا فائدہ ہوگا, آگے آنے والے دنوں میں اس سے کیا مسلم لیگ نواز کوئی فائدہ اٹھا پائے گی, یا اسی ایپ کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے اور سیاسی جماعتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا پائیں گی. تو یہ تھی آج کی ہمارے اس پروگرام کی ترتیب اور اس پروگرام کے موضوعات جس پر آج بات کرنی تھی, کیونکہ آج وقت تھوڑا کم ضرور ملا ہے, لیکن پوری کوشش کی ہے کہ جن احباب پر جن چیزوں پر ہمیں بات کرنی تھی اس پر پوری طرح بات ہو سکے. ناظرین, پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے اور پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.